अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको ताज़ा अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। दुनिया भर से जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका से। नाज़रीन, श्रीलंका वो इस वक्त जल रहा है। अमेरिका ने श्रीलंका को जला डाला है। ना सिर्फ अमेरिका ने बल्कि यूरोप और दीगर मुल्कों ने भी श्रीलंका को डबो दिया है। जजीरे पर एक मुल्क है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है, वहाँ पर अफरा तफरी, इंतशार और फसादात हैं। गुज़श्ता रात को वहाँ पर जो वज़ीर आज़म थे महिंद्रा राजापक्से, उनके घर को जला दिया गया है और इसी तरह से दीगर सियासतदानों के घरों को भी आग लगा दी गई है। आप जानते हैं श्रीलंका के अंदर जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने गुज़श्ता शाम को इस्तीफ़ा दे दिया था और इस वक्त इस कदर इंतशार और फसाद है कि वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है। और श्रीलंका के अंदर जो इंतशार और फसाद फैला, इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इसके ऊपर कर्जे थे और कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ ये मुल्क था। ये कर्ज़े अदा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माजी में जो श्रीलंका के हुक्मरान रहे वो करप्शन की दलदल के अंदर धंसे हुए थे। करप्शन के ज़रिए से मुल्क को कंगाल किया और मुल्क का पैसा लूट कर वो लंदन और दीगर मुल्कों में जाकर महल्लात के अंदर जाकर रहने लगे, जिसका खमियाजा आज श्रीलंका की आवाम भुगत रही है। नाज़रीन, फिर श्रीलंका ने रूस और यूक्रेन की जंग के मामले में अमेरिका का साथ ना दिया, रूस का साथ दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने श्रीलंका को यह सज़ा दी कि उसे तबाह बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड लू, जिसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी पहुंचाई थी कि रूस के दौरे करने के बाद आपकी हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है, वही डोनाल्ड लू श्रीलंका को भी धमकी देता रहा और उसने बिल आखिर श्रीलंका को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त नाज़रीन, श्रीलंका के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे जारी हैं, इंतशार और फसाद जारी है और जो वज़ीर आज़म थे महिंद्रा राजापक्से और उनका जो भाई है, जो सदर है, ये इन दोनों के ख़िलाफ़ है और इन दोनों के हामी भी और इन दोनों के मुखालिफिन भी एक दूसरे के आमने सामने हैं और सख्त लड़ाई हो रही है और अभी तक श्रीलंका के अंदर हालात कंट्रोल भी नहीं हुए हैं। इसी तरह से एक ख़बर ये भी सामने आई कि एक हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले असम्बली के रुकन थे, वो मुज़ाहिरीन के दरमियान वो गाड़ी के अंदर आ रहे थे कि मुज़ाहिरीन ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, उनको मारने की कोशिश की गई, उन्होंने हवाई फायरिंग की और मुज़ाहिरीन की तरफ भी फायरिंग की, जिससे 2-3 मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हो गए। फिर ये जो रुकन असम्बली था ये किसी इमारत में जाकर छुपा तो इसके पीछे मुज़ाहिरीन जा पहुँचे चाकुओं के साथ, लोहों के साथ, ताकि इसको कत्ल कर दें। तो ये जो रुकन असम्बली था श्रीलंका का, इसने अपने आप को हजूम के हाथों मरने की बजाय खुद ही गोली मारकर खुदकुशी कर ली, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो इस कदर हालात श्रीलंका के अंदर सामने आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अमेरिका ने यही मंसूबा तैयार किया था। अगर पाकिस्तान की कौम अभी भी ना जागी, गलती करने वाले लोगों ने अपनी गलतियाँ ना सुधारी, तो फिर हालात इससे भी ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये कहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला बहुत ज़रूरी था और हमारी ये कोई गलती नहीं है और हमारा ये दुरुस्त फ़ैसला था। हमने यूक्रेन पर इसलिए हमला किया क्योंकि नेटो यूक्रेन के ज़रिए से रूस को तबाह करना चाहता था, रूस पर हमलों की तैयारी कर रहा था। इस वजह से हमने हमलों से पहले ही जो नेटो और यूरोप और अमेरिका की साजिशें थी उनको तोड़ा और यूक्रेन पर हमला किया और इससे हमें कामयाबी मिली है और इससे हमारे दुश्मनों को शिकस्त हुई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि 30 मिनट के अंदर रूस नेटो को तबाह कर सकता है, इसलिए हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हम चाहें तो 30 मिनट के अंदर पूरा नेटो और नेटो का जो निज़ाम है उसको तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका ने, बरतानिया ने रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। मज़ीद रूसी अशख़ास हैं, रूसी ओहदेदार हैं, ऑफिशल्स हैं, उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं।
ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن کی بیوی امریکہ کی خاتون اول نے خفیہ دورہ کیا ہے یوکرین کا اور یوکرین کی مدد اور حمایت کا عندیہ دیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جتنا چاہے اسلحہ یوکرین کو دے لیں، روس کے مقابلے میں وہ کمزور ہیں اور روس ان پر حاوی ہے، اگرچہ روس کا بھی اس جنگ میں کافی نقصان ہوا ہے۔ جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور ان کی فیملی کو دھمکی دینے کے الزام میں ایک 65 سالہ اسرائیلی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے جو نیتن یاہو کی حامی تھی۔ اس عورت نے نفتالی بینٹ کو قاتل اور خائن بھی کہا تھا۔ ناظرین کرام الزام یہ لگایا گیا تھا کہ فلسطین کے لوگ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو قتل کرنا چاہتے ہیں نفتالی بینٹ کو، لیکن اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی تقسیم ہے۔ نیتن یاہو جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے حامی موجودہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو قاتل سمجھتے ہیں، خائن سمجھتے ہیں اور اسے اسرائیل کے اندر حالات کی خرابی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر افراتفری ہے، انتشار ہے اور قتل و غارت گری کے واقعات، مہنگائی کے واقعات بھی بڑھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے تازہ بیان دیے ہے کہ ہم شامی مسلمانوں کو ملک بدر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ کے لگ بھگ شامی مسلمان اپنے علاقوں کے اندر، ملک کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے جو اپنی مرضی سے جانا چاہے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اسے سہولت دیں گے۔ تاہم اردوغان نے یہ کہا ہے کہ زبردستی کسی کو ترکی سے نہیں نکالا جائے گا۔ ترکی کے اندر جو اردوغان کے مخالفین ہیں انہوں نے کمپین چلا رکھی ہے کہ جو بھی شامی مسلمان یہاں رہتے ہیں ترکی میں انہیں ترکی سے نکال دیا جائے، لیکن اردوغان کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہوگا۔ ساتھ ساتھ طیب اردوغان نے یہ بھی کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ یورپی یونین کی حالت زار کو بتا رہی ہے، اس لیے یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کی بندش کے لیے اقدامات کریں، نہ یہ کہ اس جنگ کو مزید بھڑکائیں جس سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 4 مہینوں کے دوران جو تازہ رپورٹ ہے کہ 50 سے زائد فلسطینی شہری مسلمان شہید کیے گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے۔ مغربی پٹی کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے اور اسی طرح سے ان کے گھروں کو گرا کر یہودی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ عالمی ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گرد جو ایجنسی ہے موساد، وہ حماس کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو اسرائیل سے باہر قطر میں، لبنان میں اور دیگر ملکوں میں نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی حماس کے لیڈر اور انجینئرز کو مختلف ملکوں میں، جس میں تیونس ہے، مراکش ہے اور ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں پر نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ روس کے عرب پتی امراء کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ روس کے جو عرب پتی تاجر ہیں جنہیں روسی امراء کہا جاتا ہے ان کی پراسرار موت کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ 7 امیر ترین جو تاجر تھے روس کے وہ مختلف جگہوں پر پچھلے 2 مہینوں کے اندر پراسرار طور پر مارے گئے ہیں، اور 2017 میں رپورٹ سامنے آئی تھی کہ 3 سالوں میں 38 روس کے ٹاپ کے تاجر مارے گئے ہیں۔ اب الزام پیوٹن پر لگایا جا رہا ہے کہ پیوٹن اپنے مخالف تاجروں کو وہ ان کی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ روس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں روس کے جو عرب پتی تاجر ہیں وہ پیٹرول کی جو تجارت ہے اس سے منسلک ہیں اور دنیا بھر کے اندر وہ روسی امراء کے نام سے مشہور ہیں، روسی عرب پتی تاجروں کے نام سے مشہور ہیں، لیکن اب ان کی زندگیوں کا خاتمہ کروایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ وجوہات امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں کی بھی ہیں اور کچھ الزامات پیوٹن کی جانب بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کی ریاست پنجاب میں ایک دہشت گردی کا بڑا منصوبہ پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کے اندر 2 خالستان سے منسلک جو دہشت گرد تھے ان کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی ریاست پنجاب کے اندر خالستان سے منسلک جو سکھ ہیں وہ انتہائی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ وہ جگہ جگہ پر نعرے لگاتے ہیں خالستان بنانے کے اور خالستان کی آزادی کے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام رپورٹ یہ بھی سامنے آ رہی ہے
کہ ہماچل پردیش کے اندر اسمبلی کے دروازے کے اوپر خالصتان کے نعرے اور جھنڈے چھاپے گئے تھے، یہ معاملہ بھی کافی زور پکڑ رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر سکھ اپنی آزادی کے لیے خالصتان بنانے کے لیے ریفرینڈم کروا رہے ہیں۔ اٹلی کے اندر 40,000 سے زائد لوگوں نے ریفرینڈم میں ووٹنگ میں حصہ لیا ہے، اور اس سے پہلے کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی ریفرینڈم ہو چکے ہیں۔ تو اب ناظرین کرام، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر سکھ دہشت گردی کر رہے ہیں، سکھوں نے الزامات کی تردید کی ہے۔ سکھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور مودی کی حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ بھارت کی ایجنسیز نے دعویٰ کیا ہے، پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ داؤد ابراہیم جو گروپ ہے اس کے خلاف چھاپے مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے حامیوں کو، حمایت کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بمبئی کے اندر 20 سے زائد مقامات پر چھاپے مار کارروائیاں کر کے گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ داؤد ابراہیم پر الزام ہے کہ یہ بھارت کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے اور یہ مزید حملے کروا سکتا ہے، اور اس پر الزام یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کراچی میں یا کہیں اور پر رہتا ہے، جبکہ پاکستان اس کی تردید بھی کر چکا ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین، راجستھان کے اندر جو حکومت کے وزیر تھے ان کے بیٹے نے ایک خاتون کا ریپ کر کے فحش ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ بھارت کے اندر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیاں، ریپ کے واقعات عام ہو چکے ہیں اور حکومتی لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ آگرہ جو تاج محل ہے وہاں پر ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تاج محل کے اندر 20 کمرے جو بند ہیں، جن میں کوئی نہیں جا سکتا ہے، ان کو کھولنے کا ہندوؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر ان کے ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ آگرہ تاج محل ہے، جو مغلیہ دور کے اندر مسلمانوں کی بہترین جو فن تعمیر ہے اس کا شاہکار ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ تنازع کیا جاتا رہا کہ یہ 20 کمرے کیوں بند ہیں، اور ان 20 کمروں کے اندر ہندوؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پر اس محل پر ہندو قبضہ کر کے مکمل طور پر اسے ہندو ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی شرح پیدائش کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی شرح پیدائش میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہندوؤں کی، سکھوں کی شرح پیدائش کم ہوئی ہے۔ اگرچہ 1990 اور 92 کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں فی خاندان 4 سے 5 بچوں کا رواج تھا اور شرح پیدائش یہاں تک تھی، لیکن اب 2 سے 3 بچوں کا یہ شرح پیدائش پہنچ چکی ہے۔ لیکن پھر بھی ہندو پریشان ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بھارت کے اندر بڑھ رہی ہے اور ہندوؤں کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ ان کے ہاں جو شرح پیدائش ہے وہ 2 سے 1 ہے، یعنی 2 بچوں سے بھی کم ہو چکی ہے، جس پر ہندو پریشان ہے کہ مسلمانوں نے اتنی آبادی کر لے، اپنی تعداد بڑھا لی ہے، اور ہندوؤں کی آبادی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا بھر سے تھی اب تک کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کر دیں تاکہ زیادہ لوگ معلومات حاصل کر سکیں، اور اسی طرح سے ہمارا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جا کر لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔